अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूएसए इंटरव्यू में 26 जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये उनकी सीरीज़ है और ये उसका पार्ट 2 है। अगर इससे पहले जो क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ वो नहीं देखे तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 पे आइए। 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, और इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यूएसए में जो आप इंटरव्यू यूएसए के लिए देने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको मसला उसमें नहीं आएगा। बाकी आपकी किस्मत, आपको वीज़ा मिलता है या नहीं, इंटरव्यू के लिए आप इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएंगे। आज जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वो है वेयर विल यू स्टे इन द यूएसए। आप यूएसए में कहाँ रहेंगे? इसको और तरीके से भी पूछा जाता है, वेयर विल यू बी अकोमोडेटिंग। आप कहाँ रिहाइश रखेंगे? बात वही है कि आप कहाँ रहेंगे। पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप होटल में रह रहे हैं, जाके बुकिंग करवाई हुई है, आपका स्पॉन्सर जो है उसके पास जाके रहेंगे आप, या आपने वहाँ कोई फ़्लैट ऑलरेडी रेंट पे ले लिया है, आपका वहाँ कोई अपना फ़्लैट है। जो भी आप करने जा रहे हैं, जहाँ रहने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये ना हो कि आप होटल की भी बात करें, फ़्लैट की भी बात करें, दोस्तों के पास रहने की बात करें। तो ये पहले चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा कि आप रहने कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात ये याद रखिए कि अगर आप वर्क वीज़े पे जा रहे हैं तो आपने ये बताना है, या स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है या यूनिवर्सिटी या कॉलेज, आपको क्या वो तो नहीं अकोमोडेट कर रहे? अगर वो कर रहे हैं तो आपने उनका बताना है कि मैं जी अपने एम्प्लॉयर ने जो मुझे रिहाइश दी है, अकोमोडेशन दी है, मैं उस अकोमोडेशन में रहूँगा। उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आपको कोई स्पॉन्सर आपकी फ़ैमिली में है, फ्रेंड में है, तो आप उसका एड्रेस बताएंगे और उसकी अकोमोडेशन का बताएंगे कि मैं उसके पास जाके रहूँगा। और इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी अपना वहाँ कोई फ़्लैट बुक कर लिया है, रेंट पे ले लिया है, तो आप उसका बताएंगे। नहीं तो जिस होटल की आपने बुकिंग की, आप उस होटल का बताएंगे कि मैं इस होटल पे जाके रहूँगा, और उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो कॉस्ट आएगी महीने की, 10 दिन की, जितना भी आप वहाँ दिन रहेंगे, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि कितनी कास्ट आएगी। वो तो आपको पता ही होगी, लेकिन ये बातें आपने याद रखनी है क्योंकि मिसमैच इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप $10 का भी फ़र्क डाल देते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को बहाना मिल जाता है आपको रिफ्यूज़ करने का। तो ये है कि आपके पास परफेक्ट जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछा जाता है, वो है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस विल यू बी स्टेइंग और अकोमोडेटिंग। आप किस तरह की रिहाइश में रहेंगे? डोमिटोरी है वहाँ, उसमें रहेंगे आप होटल में रहेंगे, आप किसी फ़्लैट में रहेंगे, शेयरिंग में रहेंगे, जो भी जिस तरह की भी आप जाके रिहाइश में रहना शुरू कर रहे हैं, वो किस तरह की होगी, उसके बारे में थोड़ा सा उनको बता दें। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 8 होता है, हाउ मच विल यू पे फॉर रेंट और अकोमोडेशन। ये ऑलरेडी मैं पिछले सवाल में आपको बता चुका हूँ कि वो आपसे पूछेंगे कि आप इसका कितना रेंट वगैरह दे रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं। जितने भी सवालात होते हैं किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो किसी कंट्री का भी हो, हर सवाल में आपके अंदर से इंफॉर्मेशन वो निकलती है जो आम तौर पर उनको आपके कागज़ों से नहीं मिलती। जो आपने पेपर्स उनको दिए होते हैं, जो आपने राइटिंग में चीज़ें दी होती हैं, उनसे नहीं मिलती। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है इंटरव्यू लेके आपके अंदर से बातें निकलवाने का। तो इससे उनको जो है तसल्ली हो जाती है कि जिन बंदों को हमने वीज़ा दिया वो वाकई इस लायक थे कि उनको वीज़ा दिया जाता। इसके साथ ही क्वेश्चन होता है, हाउ मेनी पीपल विल स्टे इन दिस हाउस। इस हाउस में, इस फ्लैट में, डोमिटोरी में, जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस तरह की भी रिहाइश है, उसमें कितने बंदे रहेंगे, तो उसको भी आपने स्पेसिफाई करना है, उनको डिटेल देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 होता है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स। कि आपके कोई रिलेटिव्स हैं
इन USA کہ USA میں آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں. عام طور پر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی ہوں بھی تو آپ نے انکار کر دینا ہے کہ میرے ریلیٹیوز نہیں ہیں. لیکن آپ کے جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں, آپ کے سسٹر بردر یا جو بھی, ان کی یاد رکھیے FRC میں جن کی ڈیٹیل ہوتی ہے عام طور پر ان کے پاس وہ ڈیٹیل ہوتی ہے. میں نے کینیڈا کے ریفیوزلز دیکھے ہیں, ان میں اگر آپ کا کینیڈین آپ نے وہاں اپلائی کیا ٹورسٹ ویزے کے لیے اور آپ کا بہن یا بھائی ایون کہ امریکہ میں تھا اور آپ نے یہ لکھا کہ کینیڈا میں نہیں ہے, تو اس بیس پہ بھی ریفیوز کر دیتے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی کی, آپ کا رشتہ دار, آپ کا ریلیٹیو یہاں موجود ہیں. کیونکہ یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں امریکہ اور کینیڈا ایک دوسرے سے, اور یہ سافٹ ویئر کے ذریعے ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. اور سافٹ ویئر جب انفارمیشن کینیڈا کی اور امریکہ کی اکٹھی ہوتی ہے تو سافٹ ویئر کو یہ نہیں پتہ کہ اس بندے نے سچ بولا ہے یا جھوٹ, کیونکہ اس کے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے کا ریلیٹیو یہاں موجود ہے. تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. یہ بہت بڑی ٹپ ہے جو میں نے آپ کو دے دی ہے کہ اس کا بھی دھیان رکھیے گا. تو اگر تو آپ کا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ ہیں جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں, لیکن عام طور پر یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ میرے کوئی بھی ریلیٹیوز یا سبلنگس وہاں موجود نہیں ہیں. سبلنگ سے مراد بہن بھائی. آپ کویشچن نمبر 10 ہوتا ہے ول یو ڈو دا ورک اینڈ ٹریول پروگرام وتھ یور فرینڈس. اس کویشچن میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا وہاں جا کے کوئی کام بھی کریں گے, آپ کا کیا پروگرام ہے, جو بھی آپ کا ٹریول پروگرام ہے اس کے مطابق یا آپ کا کوئی ہے ارادہ ایسا کہ آپ وہاں جا کے کام کریں گے. تو اس کا بھی عام طور پر آنسر نو ہی ہونا چاہیے. اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو کوشش یہی کریں کہ اس کا آنسر نو ہی کریں کہ میں کام نہیں کروں گا, میں انجوائے کرنے جا رہا ہوں. میں نے اگر کام کرنا ہوتا تو میں جہاں کر رہا ہوں وہاں ہی کرتا, میں تو ریلیکس ہونے جا رہا ہوں. اس طرح کا آپ آنسر کریں گے. پھر اسی کے ساتھ ایک کویشچن ہوتا ہے آر یور فرینڈس پارٹیسپیٹنگ ان دا پروگرام. کیا آپ کے دوست بھی اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ تو اس کا بھی آپ نے آنسر نو کرنا ہے. جس طرح کے بھی آپ پروگرام میں جا رہے ہیں, وہاں کوئی ٹریننگ ہو سکتی ہے آپ کے وزٹ کا کوئی پروگرام ایسا ہو سکتا ہے, کسی اور کنٹری سے لوگ آ سکتے ہیں آپ کے دوست وغیرہ, تو آپ نے اس کو نو ہی کرنا ہے, یہ بہتر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں جی یعنی یس کرنا ہے اور بتانا ہے, اس سے بہتری آئے گی آپ کے ویزے میں اور ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہیں, تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. کویشچن نمبر 11, اور یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے, آر یو ٹریولنگ الون. کیا آپ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں؟ ایز یو ٹریولنگ الون ان کیس آف ایمرجنسی ہو ول یو کنٹیکٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ آپ جیسے کہ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں, اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ کس سے کنٹیکٹ کریں گے؟ یہ دو طرح سے سوال کیا جاتا ہے. ایک تو آپ سے اندر کی بات نکلوائی جاتی ہے کہ آپ کے ارد گرد وہاں جو موجود لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں وہ کون ہیں, ان کا ظاہر بات سے آپ بتائیں گے کہ میرے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں, میرے دوست ہیں, میں ان سے کنٹیکٹ کر لوں گا, ان سے ہیلپ لے لوں گا, تو یہ کر سکتے ہیں. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ امریکہ میں جو کرمنل کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, امریکہ میں کرائم بہت زیادہ ہے. ہمیں تو صرف صاف پکچر دکھائی جاتی ہے, لیکن امریکہ میں کرائم بہت زیادہ ہے, تو یہ چانس ہوتا ہے وہاں کہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کام ہو سکتا ہے. تو کیا کریں گے آپ اگر آپ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے مسئلہ بھی وہاں بن سکتا ہے. تو یہ دو مقصد ہوتے ہیں اس ایک سوال میں جو وہ آپ سے پوچھتے ہیں. اسی کے ساتھ اگلا کویشچن ہوتا ہے کویشچن نمبر 12, واٹ از دا نیم آف یور اسپانسر کمپنی ان دا US. آپ کی جو اسپانسر کر رہی ہے کمپنی USA میں, اس کا نام کیا ہے؟ جو بھی کمپنی کا نام ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ والی کمپنی ہے, یہ مجھے اسپانسر کر رہی ہے. اور جو آپ کا امپلائر ہے یا جو بھی اسپانسر ہے بندہ ہے وہ کون ہے, اس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر ایڈریس پوچھتے ہیں تو وہ بھی, اگر فون نمبر مانگتے ہیں تو وہ بھی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ کا کیس اسٹرانگ ہو اور ان کو تسلی نہ ہو رہی ہو تو وہ آپ کے کسی فون نمبر سے ویریفیکیشن کرتے ہیں یا اور معلومات آپ سے لے کے ان کو بھی ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کسی بھی کنٹری میں انٹرویو دے رہے ہوں تب بھی, یا اگر آپ کو یہاں ویزا مل جاتا ہے جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, آپ وہاں لینڈ کر جاتے ہیں, انٹری کے وقت آپ سے یہ ساری چیزیں ویریفیکیشن وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ساری جو حربے آپ کہہ لیں یا ان کو میں اور کیا کہوں, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے حربوں سے یا کسی بھی طریقے سے وہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کو انٹری دی جائے یا اسی طرح آپ کو یہاں سے واپس بھیج دیا جائے. کویشچن نمبر 13 ہوتا ہے جی, ہاؤ از دس ورک اینڈ ٹریول پروگرام گوئنگ ٹو بینیفٹ یو.
یہ جو ٹریول پروگرام ہے یا آپ جو ویزے پہ جا رہے ہیں، جو بھی آپ کا پروگرام ہے ٹورسٹ کے طور پر جا رہے ہیں، یہ آپ کو کس طرح سے بینیفٹ دے گا. اب یہ آپ کا کام ہے یہ ساری چیزیں چیک کرنا کہ یہ بینیفٹ آپ کو کس طرح دے سکتا ہے. اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو وہاں کیا سیکھ سکتے ہیں جا کے، لرننگ آپ کو وہاں کیا مل سکتی ہے. اس کے علاوہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شارٹ کورسز کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ میں شارٹ کورس کے لیے جا رہا ہوں، انگلش سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا بزنس ہے، اور آپ نے اسٹیٹمنٹ اپنی بزنس وغیرہ کی لگائی ہوگی، وہ اچھی ہوگی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہاں نیٹو اسپیکرز ہیں تو میں بڑی آسانی سے انگلش سیکھ سکتا ہوں، اس انوائرمنٹ میں رہوں گا تو یہ مجھے بینیفٹ ہوگا. کچھ لوگوں کو آرٹ کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، پینٹنگز وغیرہ کے بارے میں، یا کچھ لوگ بزنس کے لیے ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے بھی آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے تو آپ نے وہ بتانا ہے کہ اس وجہ سے مجھے بینیفٹ ہو رہا ہے، یہ وجہ ہے جو میں جا رہا ہوں. کویسچن نمبر 14 ہوتا ہے ڈو یو ہیو اینی جاب ایکسپیرینس، کیا آپ کو کوئی جاب ایکسپیرینس ہے. اب اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے سوال کا آپ نے جواب نہ میں دینا ہے، کیونکہ اگر آپ کو کوئی جاب ایکسپیرینس ہو اور اس کے لیے یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس ایکسپیرینس ہوگا، یہ کام کرتا ہوگا، تو یہاں یہ آ کے اپنا ویزا کنورٹ کرا لے گا. اگر ایسا ہے ممکن، یا کسی بھی طریقے سے یہاں جاب ڈھونڈے گا اور یہاں کا ہو کے رہ جائے گا، تو یہ چیزیں وہ چیک کرتے ہیں. آج کی ویڈیو کا یہ لاسٹ کویسچن ہے اور یہ ہے ہیو یو میٹ دا پیپل ان پرسن ہوم یو آر گوئنگ ٹو ورک فار. کیا آپ ان لوگوں سے پرسنل طور پر ملے ہیں، ذاتی طور پر مل چکے ہیں جن کے لیے آپ کام کرنے جا رہے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کام کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بزنس کے لیے جا رہا ہوں، میرا جو ٹور کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بزنس کرنا ہے، وہاں سے لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، ان کے پاس انویٹیشن لیٹر بھی ہوتا ہے. تو ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کو ذاتی طور پر مل چکے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مل چکے ہوں، وہ آپ کی کنٹری میں آئے ہوں، انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ آپ یہ امریکہ آئیں، تو آپ بتا سکتے ہیں جی میں ان کو مل چکا ہوں. اگر نہیں مل چکے تو آپ سوچ لیجیے آپ نے وہاں کیا کہنا ہے. اس کے علاوہ اسی کویسچن کو ایک اور طریقے سے بھی پوچھا جاتا ہے ہیو یو کمیونیکیٹڈ ود دیم بائی ای میل اور فون کالس. کیا آپ نے ان کے ساتھ جو بات چیت کی ہے وہ ای میل کے ذریعے کی ہے یا فون کال سے کی ہے. ایک بات یہ آپ کو ٹپ دیتا چلوں، اگر آپ لوگوں نے کسی بھی ایسے بندے سے جس کو آپ ملنے جا رہے ہیں، انویٹیشن آپ نے اس سے منگوایا ہے، اسپانسر منگوایا ہے، تو اگر ای میل سے آپ کی کنورسیشن ہوتی رہی ہے گاہے بگاہے بزنس کے متعلق یا کچھ بھی، تو وہ ای میل آپ کو بڑا فائدہ دے سکتی ہے. وہ ای میل ثبوت کے طور پر آپ ان کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ میلز ہیں، ہم کافی عرصہ بات کرتے رہے ہیں بزنس ٹرانزیکشن کے بارے میں یا مختلف پلانز کے بارے میں، تو یہ میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نے صرف اسپانسر منگا لیا، آپ کے پاس کوئی ہسٹری نہیں، نہ کال کی، نہ کوئی اور، نہ میسیجز کی، نہ میلز کی، اور آپ ان بندوں کے ساتھ بزنس کرنے جا رہے ہیں صرف پہلے ایک اسپانسر پہ، اس سے پہلے آپ کا کوئی ریکارڈ، کوئی ہسٹری نہیں. اسی سوال کو ایک اور طریقے سے پوچھا جاتا ہے ہیو یو میٹ یور باس یا یور امپلائر، کہ جس بندے کے ساتھ یا جو آپ کا باس ہے جہاں آپ کام کرنے جا رہے ہیں، کیا اس کو آپ مل چکے ہیں. اور یہی ساری چیزیں آپ بتائیں گے، کالز وغیرہ یا میسیجز یا ای میلز وغیرہ، یہ آپ کو ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اور اسی کویسچن کو ایک اور طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے ڈڈ یو ایور ٹاک ٹو یور باس اور امپلائر. بات وہی ہے، اسی طرح سے آپ نے جوابات دینے ہیں. تو یہ آج کا پارٹ 2 ہے USA ویزا انٹرویو کے بارے میں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 3 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.